या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिर रशीद वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ मिलके दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। ये हैं जिसका टाइटल मिलाद मुस्तफ़ा भी है और साथ में शान हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। नबी मुकर्रम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ज़य्यनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया व बिज़िक्रि उमर इब्नुल ख़त्ताब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया, लोगों अपनी महाफिल को खूबसूरत बनाया करो। अर्ज़ की गई कैसे? फरमाया, एक दुरूद पाक पढ़कर जब तुम दुरूद पढ़ोगे तुम्हारी महफिल खूबसूरत हो जाएगी, और दूसरा हजरत उमर फारूक आजम का जिक्र करके भी अपनी महफिल को खूबसूरत किया करो। यानी महफिल तो खूबसूरत होती है, लेकिन मजीद इसको खूबसूरत करना हो तो दुरूद भी पढ़ा करें और साथ में हजरत फारूक आजम का जिक्र भी फरमाया करें। और आज आपने मौजू भी यही रखा है। मैं यहाँ एक इशारतन बात करता हूँ और इसको समझिएगा। बाज महफिल होती हैं कि जहां पर दुरूद तो पढ़ा जाता है, बात बात पर दुरूद और सलात की आवाज आती है, लेकिन वहां पर हजरत फारूक आजम का जिक्र नहीं होता। नाम भी बेचारे नहीं ले सकते। अल्लाह उन्हें भी तौफीक दे दे। उनकी महफिल एक चीज है, दूसरी नहीं है, जबकि नबी पाक ने दो चीजें दी हैं, दुरूद भी हो, उमर भी हो। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? दूसरे वो लोग हैं जो हजरत उमर का जिक्र तो कर लेते हैं, दुरूद की बारी आए तो कभी उन्होंने अजान तो पहले पढ़ने लगा शिरक नजर आता है कि कभी बाद पढ़ने का शिरक नजर आता है, वो भी पंचर जे। समझ आ रही है आप हजरात? तो वहां पर भी मसला है। एक सुन्नी ऐसा है, अब मैं आपको कहूं कि आप बोलें, फिर मैं के गल की थी, जे तुहानू समझ आवे तो बोलो ना। एक सुन्नी है जो दुरूद भी पढ़ता है तो खुश होकर, और जिक्र उमर भी करता है तो खुश होकर। ये अगर दोनों चीजें मिलेंगी तो तुम्हारी महफिल में, इसीलिए तुम सच्चे हो, इसलिए तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे दिल अल्लाह ने ऐसे बनाए हैं जिसमें ना सहाबा के बारे में मैल है और ना अहले बैत के बारे में मैल है। अल्लाह ने तुम्हें सुथरे दिल अता किए हैं। अल्लाह करीम हम सबको इसी अकीदे पर साबित कदमी नसीब फरमाए। दुरूद पाक की कसरत करनी है। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आ जाइए, जो मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत करीमा पढ़ी है, उसके जरा सहारे के साथ बात को आगे लेकर चले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम के सहाबाए कराम की अजमत को बयान किया। और ये याद रख लें, जब लफ्ज सहाबी बोला जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक उसमें आ जाते हैं। ये याद रख लीजिए। आप कहेंगे वो कैसे? देखिए, अहले बैत तब तक अहले बैत हो नहीं सकते जब तक वो पहले सहाबी ना। सुभान अल्लाह। खूनी रिश्ते से सहाबी नहीं बनता है, कलमा पढ़ने से सहाबी बनता है। सुभान अल्लाह। नबी पाक को मानने से सहाबी बनते हैं। अब बात समझ आई आप हज़रात को? सुभान अल्लाह। और ये खूनी रिश्ता ये तब ही कारआमद साबित होगा कि जब पहले शर्फ सहाबियत को हासिल किया जाए। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है ना? और आजकल खूनी रिश्ता तब फायदा देगा जब हुजूर की जात पर ईमान लेके आएगा। ठीक है, सहाबियत का सिलसिला तो बंद हो गया। तो जितने भी अहले बैत हैं वो पहले सहाबी हैं, बाद में अहले बैत हैं। सुभान अल्लाह। तो लफ्ज़ सहाबी जब कहा जाए तो बाद लोग ये तकसीम और तफरीक करके बैठ जाते हैं। सहाबा की गल की है, जैसे खिजर साहब ने कलाम पढ़ा, सहाबिया ना पढ़े, अहले बैत पढ़िया ही नहीं। तो मैं कह जो लफ्ज़ सहाबी आके अहले बैत विच आ गए ने, तेनू समझना हो तो मैं की कर ला। सुभान अल्लाह। वो अलग बात है कि हम जब जिक्र करते हैं तो ऐसे जो फुदकने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं उनका शौक भी हम पूरा कर देते हैं कि हम लफ्ज ये बोलते हैं कि नबी के सहाबा की शान भी बयान करो, नबी की अहले बैत की शान भी बयान करो। समझ आ रही है मेरी बात की? लेकिन अहले बैत को अहले बैत होने का ये जो टाइटल है ये मिल ही तब सकता है जब वो पहले सहाबी होने का ऐलान करें।
سبحان اللہ. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. آواز سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی صحابی ایک ایسا وسیع مفہوم ہے، وہ پہلے ہوگا تو پھر اس کے بعد سارے معاملات آگے چلیں گے. تو جب لفظ صحابی کہا جائے، بیچ میں صحابی بھی ہوتے ہیں اور اہل بیت بھی ہوتے ہیں. وہ کلمہ پڑھیں گے، صحابی بنیں گے تو پھر ان کی شان آئے گی نا. سبحان اللہ. جب کلمہ ہی نہیں پڑھا تو شان کیسے آ جائے گی؟ آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اب آئیے ذرا گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں، یعنی وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں. میں بات کھول رہا ہوں تاکہ کسی کو نہ پھدکنے کا موقع نہ ملے. میں نے پہلے بتایا، فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ آپس میں ان کا بڑا پیار ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں قرآن تعارف یہ کروا رہا ہے کہ آپس میں ان کا، بولو تو صحیح نہ بڑا یار پیار ہے، ہے. آپس میں ان کا پیار ہے. جب بھی ان کی لڑائی ہوتی ہے تو اس وقت لڑائی یہ کافروں سے کرتے ہیں، اپنوں سے نہیں کرتے. ہاں اگر کوئی مسئلہ الجھ بھی جائے تو ختم صلح پہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ اگر کوئی مسئلہ الجھ بھی جائے تو ختم صلح پہ ہوتا ہے. اب یہی ایک مسئلہ ہے امت کے لوگوں کا، اگر سمجھ آ جائے. لوگ بس اوقات صحابہ کی کسی نہ کسی لڑائی کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ سٹیج پر اسی پر کف لسان ہے. فرمایا تم نہیں بیان کر سکتے ہو. صحابہ کرام کے معاملات اگر ہو گئے تو تم نہیں بیان کر سکتے ہو. کیوں؟ فرمایا اپنے وڑکیاں دے بارے چبڑا نہ ماریا کر. سمجھ نہیں آئی ہے؟ سبحان اللہ. ابھی اتنا ٹائم ہوا تو نہیں ویسے جتنا چپ کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر کوئی معاملہ ہو تو اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں. ہاں ان کی ہم نے شان نہیں بیان کرنی ہے. اور آج کل کے یہ ایسے مایوس مفکر بھی آ گئے، یتیم العلم یزید الفکر. وہ کہتے نہیں فلاں کی شان نہیں بیان کرنی، فلاں کی نہیں. میں کہا تیرے پیو دی ہو سکتی ہے، یہ حضور دے صحابی دی نہیں ہو سکتی ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ یہ پتہ نہیں کیا لوگوں کو مسئلہ. بھائی معاملہ ہوا ہے، اس میں کیا دوسری رائے ہے، لیکن اس کو آپ سٹیج پہ نہیں بیان کر. اگر کرنا ہی نہ تو یہ ماں دا دودھ پیتا ہی نہ تو جی اگر معاملہ دسیا ہی تو نال گل یہ بھی دس بھائی مکی صلح تے. اصل یہ مسئلہ ہے، لوگ پنجابی چاہتے ہیں سرے کوئی نہیں لاؤندے، جبکہ سرے لگانی چاہیے. جب سرے لگ جائے گی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. گرامی قدر حضرات، اب اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں. نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ان کا آپس میں بڑا پیار تھا. اب یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ اپنی طرف سے تو میں کہہ نہیں رہا، یہ تو ہے قرآن. سبحان اللہ. اور قرآن کی بات تو ماننی پڑے گی. اب دو ہی راستے ہیں، یا نہ مانو اور فارغ ہو جاؤ، یا مانو اور بندے دے پتر بن جاؤ. سبحان اللہ. سمجھ آئی نا؟ اور یہ ہے ماننے والے جنہوں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا. سبحان اللہ. اور بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے دو ہستیوں کا ذکر ہے آج، ایک فاروق اعظم کا ایک امیر معاویہ اور ایک حضرت امیر معاویہ کا. میں عرض کرتا ہوں آپ کو، لیکن حضور اکرم علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا. توجہ ہے؟ سناؤں آپ کو حدیث؟ سبحان اللہ. میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من ابغض اہل البیت فہو منافق. فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھے پکا منافق ہے. اپنے دلوں کا جائزہ لو، اگر رتی برابر بھی ہے تو تم فارغ ہو. فارغ ہو. یہ 6 فٹ دا قد کسے لوڑدا نہیں. نہیں توجہ فرما رہے آپ، کسے لوڑدا نہیں. اہل بیت سے پیار کر. اور جب صحابہ کی بات آئی تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام او کما قال علیہ السلام. فرمایا لوگوں میرے صحابہ کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے. شارحین حدیث کہتے ہیں جس ہنڈیا میں نمک نہ ہو اسے بھی کوئی نہیں پسند کرتا، اور جس سینے میں حضور کے صحابہ کا پیار نہ ہو اسے نہ رب پسند کرتا ہے، نہ رب کا رسول پسند کرتا ہے، اور نہ ہی کائنات کے لوگ پسند کر سکتے ہیں. اب ایک بندہ صحابہ سے بہت بھی رکھے تھے، پھر آ کے میرے نال بھی محبت کرو. میں کہا پر آپ باندار رہو. فرنٹ سیٹوں والے ذرا سبحان اللہ فرمائے. ہو بچے ہو تسی بھی جڑے بیٹھے ہو، سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں سارے حضرات. دفعہ تیرے نال اسی میں پیار کریے، تیرے بھانڈا ہی خالی ہے. اگر چاہتے ہو محبت ہو جائے تو حضور کی آل سے بھی پیار کرو اور حضور کے اصحاب سے بھی پیار کرو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگوں نے یہ تفریق شروع کر دی اور ڈرامے بازیاں شروع کر دیں. کوئی آل کو لے کے بھاگ نکلا، صحابہ کو چھوڑ بیٹھا، کوئی صحابہ کو لے کے بھاگ نکلا، آل کو چھوڑ بیٹھا. ایک سنی ہے جس کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن اور کامیابی. اور میں ایک بات بالکل کھلے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، یہ شہر تو میرے محدث اعظم کا شہر ہے نا. سمجھ آ رہی نا فیصل آباد؟ یہ تو میرے محدث اعظم کا شہر ہے.
آپ کو اللہ نے ایسی محبت رسول عطا فرمائی تھی، آپ کسی گستاخ سے کبھی سلام نہیں لیتے تھے۔ آئے تھے یاریاں پاڑیاں بلکہ ساڑھے پہ اور تو بلے ساڑھے گٹے گوڑے گڑتے نے سارے آئے نے کہنا کچھ نہیں سارے یار امب لینا ہے سبحان اللہ ناراض نہیں ہونا، یہ کیا ڈرامے بازی کیا لینے آئے ہو؟ سانو نہیں چاہیے جڑا دل میں بغض سیابا لے کے بیٹھا تھا تے جڑا دل دے وچ بغض حالے بیٹھ رکھتے تھے ایتھے اور چلو اپنے گھر سانو پانچ چاہیے نا بندے دے پتر ہون نا، جس کے اپنے ہاتھ ہیں اٹھا کے بول سکتا ہے جنہیں کسی اور دن نہ چکے۔ نویں ڈرامے شروع ہو گیا نا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اسی تیرے علمے کے تقریر کرنی ہے، ہم نے جو قرآن و حدیث پڑھا ہے ہم اس کے مطابق تقریر سبحان اللہ بیٹھے ہو سبحان اللہ تکڑے رہنا تکڑے آپ نے تاکہ آپ کو بات سمجھ آتی رہے میرے بھائی۔ اس واسطے ہم سے کوئی نہ توقع کرے کہ جی میں ایسی کہاں گے وہیں تقریر ہوئے گی، نہیں مجھے ویسے یہاں نہیں کسی نے کہا، انہوں نے کہا موضوع ہے تسی بیان کرنا ہے، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں مجھے نہیں یہاں ہے، بالکل کھلی چھٹی ہے مجھے اپنا جو مسلک ہے کھل کے بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ اور سنیے سنیے جو میں بات کہہ رہا ہوں، حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی، آج کل کئیوں کو اتحاد کا چورن بیچنے کا شوق چڑھا ہوا ہے نا، ہم ادھر بھی جائیں گے ادھر بھی جائیں گے ادھر، میں کہ یار مجھے ایک بات بتاؤ، ایک بندہ حضرت اما عائشہ پاک کو بھونکتا ہے، اس کتے کے پاس چل کے تو کیسے بیٹھتا ہے؟ مجھے صرف یہ سمجھا دے، بس یہ سمجھا دے۔ یہ مومنوں کی ماں ہے، جڑا اپنی ماں دا گستاخ ہوئے وہ جنمی کتا ہے، تے جڑا مومنہ دی ماں دا گستاخ ہے۔ زندہ بندہ بولے زندہ بندہ، میں پہلو آئے جوانو بولو، جنت میں جائے گا کیسے؟ تم چل کے ڈب کے نہیں مردے ہو؟ کوئی آ جاندہ جی ہم جائیں گے جناب فلاں کے پاس بیٹھے ہو، جو اہل بیت رسول کا دشمن ہے، جڑے یزید نے نعرے لاؤندے نے تو انہاں دے کول بہن گا، تینوں شرم نہیں آؤندی؟ اسی نہیں بہ سکتے، ساڈا اعلان ہے سبحان اللہ نہیں بہ سکتے ہم کسی کے پاس۔ توجہ میری طرف رہے بھی، ناراض نہیں ہوں گے آپ حضرات، سبحان اللہ اس واسطے ہم سے کوئی توقع نہ رکھے نہیں جی وقت کی ضرورت ہے، میں کیا بات کی ضرورت ہے؟ ایسے بغیرتوں کو مسلک سے نکال دیا جائے، بندے دے پتر مسلک جرک اے وقت دی ضرورت ہے، کوئی وقت کی ضرورت نہیں۔ جدہ تیرا دل کرے ہے جی ہم پیر ہوتے ہیں، تو میں کہا پیر ہیں تو تو آنڈے بچے دیتی رکھے، تینوں پوچھنا ہی کسے نہیں؟ کون ہے تو؟ کدھروں آیا ہے؟ سبحان اللہ آپ ڈر جاتے ہیں کہ مولوی سیدھی سیدھی گلاں کردا، کو اپنے اندر جرت بھی پیدا کرو۔ ایو تو انہوں رولا سی بابے خادم رضوی دے رہا بابا بھی سیدھی گل ٹھوک کے رکھ دا یا چھڑ پراں، اسی کسے گھرے نتھو گھرے آل نہیں بیکھنا، یہ شریعت دا مسئلہ ہے، اے میرا پتر ہے ساڑے کل پوچھے جانا قیامت والے دیہاڑے، تسی اڈے نعرے لائے اتنی دیر تک ٹھڈ بیٹھے ہو بھی سمر صاحب ہوندے پے نے، تے سمر صاحب نوں خوشامدی تقریراں کر کے جاوے، میری قبر تسی تے نہیں جانا، میں تے کلے ہی جانا، سبحان اللہ تو میں تے نیت یہ کیتی ہوئے بھی مالکو ہے نوکری قبول کر لو، اسی لوکاں نوں نہیں ویکھیا تو تانوں ویکھیا ہے نا، نوکری قبول ہو جائے سانوں اور چاہیے ویکھیے، اس واسطے کو اپنے آپ نوں سیدھا کرو، اپنے قبلے نوں سیدھا کرو یار، یہ چورن کوئی نہ بیچے ساڈے سامنے۔ یا حضرت سرکار سیدی محدث اعظم رحمت اللہ علیہ، توجہ ہے بھی سب حضرات، آپ کسی گستاخ سے سلام نہیں لیتے تھے؟ ایک مرتبہ بیٹھے لوگ کا لین بنا لیا نا کہ بابے نوں کیڑا پتہ لگنا ہے، میں کہ جنہ ساڈے بابے نوں پتہ لگتا ہے نا، یہ طبقہ نہیں بول رہا، سارے نہیں بول رہے، سٹیج والے بھی کیوں حضرت جی؟ آپ آئے نا سب سے سلام لیا، جب وہ گستاخ آیا اپنے ہاتھ پیچھے کر لے، فرمایا تو کی سمجھیا بھی اسی نظراں تھلے کیتیاں نے تے سانوں اگے دستی کوئی چاہ نہیں، چلو سائڈ تے تیرے نال سلام نہیں ملنا، بس وہ کہتا تھا سلام تو لے لو، یہ تو اخلاقیات کا حصہ ہے، فرمایا سلام لینا اس تے جڑا حضور تے سلام پڑھے، سب تو بڑا اخلاق ہے جڑا حضور دے سلام نو شرک دے فتوے لاوے اس کتے نال میں لواں، تیرنا میں سلام کی طرف پر سائڈ تے مر پرا بیٹھے ہو، چار پانچ بندے رنگ بن گئے ہو یا ڈرے بیٹھے ہوئے کیڑی بلان ساتھ لئی تسی، میں آپ کو مسئلہ سیدھا بتا کے جاؤں گا، دو نمبری مروڑ نہیں رکھوں گا بیچ میں، مسئلہ چھوڑ، مسئلہ تکڑا ہو، حضور دی ذات تے سلام پڑھنا منع ہے، نجائز ہے، حرام ہے، وہ تھے فتوے ساڑھے نال سلام لینا ہے، اب بڑھ کے مرنے، پہلے حضور دی ذات تے سلام پڑھتے پھر ساڑھنا سلام لے، سلام کو نہیں لین دینا، بیٹھے ہو بیٹھے رہے آڑے ذرا مسکرا کے تقریر سنو، کئی بندے ڈرے بیٹھے نے جناب، جاگیے تھوڑا سا، دو چار بندے موبائلاں چ لگے نے، نکلو باہر ہوئے میری گل سنو، غور دے نال میری گل سنو، موبائلاں نال بعد لگ جائے جی، سبحان اللہ دوستانی عزیز آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہنے لگے حضور سلام تو لے لو، اپنے وقت پر دفعہ ہو، جڑی گل کیتی ذرا غور دے نال سنیا جی، فرمایا تیرے عقیدے میں حضرت ابو بکر عمر کو برا کہا جاتا ہے، اگر تیرے نال سلام لواں نا آج لوکاں ویکھ کے بھی حضور لوگ کیا کہیں گے،
تو مڑ میں قیامت والے دیہاڑے ابو بکر عمر نو منہ نہیں میں وکھا سکدا، میں تیرے ورگے کمینے نو چھنڈ کے پیچھے ماراں گا، مصطفیٰ بھی راضی تو مصطفیٰ دے صحابہ بھی راضی۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ انج دا اپنا معیار رکھ، پتہ لگے بندہ بندے دا پتر ہے جناب۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب علی منڈا منڈا سارے ٹھیک ہیں؟ نہیں، وہی ٹھیک ہے جو نبی کے یاروں کا بھی ہے، جو نبی کے گھر والوں کا بھی۔ آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور جن ہستیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ تو عزت اسلام ہے، شوکت اسلام ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو عزت اسلام کہا گیا ہے، شوکت اسلام کہا گیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، جملے کا وزن محسوس کرنا، کچھ گلاں ہوندیاں نے ایسا ٹیل نہ بھی لائیے، جملے چ بڑا ٹیل ہوندا ہے، بڑا زور ہوندا ہے، اگلے نوں بولنا چاہیے ہے۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، او کما قال علیہ السلام، فرمایا یا اللہ عمر بن خطاب دے وسیلے دے نال میرے اسلام نو عزت عطا کر۔ سارا جہان کلمہ پڑھے مسلمان ہوئے کہ انہوں عزت ملے۔ جملے کا وزن محسوس کرنا ہے، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، سارا جہان کلمہ پڑھے تو پھر عزت ملے۔ عمر ہوئے جیڑا آوے تو اسلام نو عزت مل جائے۔ وہ ہیں حضرت عمر بن خطاب، ان کو عزت اسلام اور شوکت اسلام کا علماء نے لقب دیا، یہ آئے تو اسلام کو عزت ملی۔ توجہ ہے؟ اگر آپ نہ آتے تو آج کعبے میں کوئی نماز نہ پڑھتا۔ جیسے کہتے ہیں نا امام حسین نیزے پہ قرآن نہ پڑھتے تو آج مسجدوں میں نماز، مسجدوں میں قرآن نہ ہوتا۔ میں کہ مسجد ہی نہیں سی ہونی، یہ عمر نہ ہوندا۔ سارے نماز چھپ کے پڑھتے ہیں، سارے۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا، داستان تو لمبی ہے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا یا رسول اللہ سچے نہیں؟ فرمایا ہیں تو سچے تھے۔ فرمایا لوگ کیا کیوں؟ آج آپ کعبے وچ پڑھنی ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا لوگوں کو پتہ لگ گیا کسی جنے نے کلمہ پڑھیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، ہر صحابی نبی، دونوں ہاتھ اٹھا کے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، جزاک اللہ۔ شیر اہل سنت زندہ باد، حضرت علامہ مولانا مفتی سمر باز اتاری صاحب زندہ باد۔ نعرے مالکاں دے لاؤ، کتےاں دے کیڑے نعرے ہوندے نے یار، مالکاں دے نعرے لاؤ۔ بہرحال یہ محبت ہوتی ہے، آپ مالکاں دے نعرے لائیو میں راضی ہو جاؤں گا، اللہ دی قسم میں تیرے تے راضی ہوں، میرا نعرہ نہیں لانا۔ سبحان اللہ، بیٹھے ہو؟ ویسے ہے جڑا شیر والا لفظ ہے اس تو مینوں ویسے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ اسی پہلے بڑے شیر پاڑے سنو، سارے لکی رانی سرکس والے لے گئے۔ کیوں جی رضوی صاحب ہے نہیں جاندار جملہ کہ نہیں ہے؟ کلیجہ پاڑ کے رکھ دے ہوتا، سارے لکی رانی سرکس والے لے گئے۔ سانو وہ شیر نہیں چاہتے جڑے بعد لکی رانی دے کام آن، سانو وہ شیر چاہیے، سانو کتا چاہیے پر ہوے تو غوث اعظم دا وفادار۔ جا کے بیٹھیے، جا کے ذرا جو میں بات کہہ رہا ہوں، حضرت فاروق اعظم نے آگیا پھر آج آپ پتہ لگ گیا کسے جنے کلمہ پڑھیا ہے۔ آج ہم کعبے میں آ کے نماز پڑھیں گے۔ آپ نے کلمہ پڑھا، ایسا نعرہ تکبیر ہوا کہ پورے کعبے نہیں مکے کی در و دیوار ہل گئے۔ اور لوگوں کا کی ہویا ہے؟ ایک کہنے لگا آج تسا مر گئے ہو تھا، ایویں آگا تو کہ مر گئے، رڑ گئے، آج تواڈے پلے کا ہویا کی؟ انہیں کہا عمر نے کلمہ پڑھا، آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر پاک، آپ کو پتا ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، جس دن حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تھا، آپ کو پتا ہے کہ اس دن ٹوٹل مسلمان کتنے تھے؟ 39 مسلمان، 11 عورتیں تھیں، چاڑیا کو نہیں سی ہویا۔ میرے کو رضوی ساٹھ ہے ہتھوڑا غوث پاک دا جے، مطلب دس تسی بھائی اشارہ سمجھیا کرو، کہنے چاڑیا نہیں ہونا، جدو تک اسلام دے وچ نہیں سی پھر چاڑیا نہیں سی ہونا، تے سائیاں نے آکھیا اسی کرنا ہی تیرا ہے۔ 40 کا عدد پورا حضرت فاروق اعظم سے ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ آپ نے جب کلمہ پڑھ لیا، 20 صحابہ ایک لائن میں، 20 ایک میں، ایک لائن دے اگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ، اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ آپ کو لقب ملا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کے جانثار چچا ہیں، توجہ ہے نا؟ جب آپ شہید ہوئے تو نبی پاک نے پتہ کیا کہا تھا؟ حج کہتے ہیں مرن تو بعد کسی نے یاد نالم کرنا، حضور نے فرمایا یا حمزہ تو یا عم رسول اللہ یا فاعل الخیرات یا کاشف القربات و یا ذابن عن وجہ رسول اللہ۔ یہ
میرے نبی فرما رہے ہیں، پڑھ امام قسطلانی کو. آپ نے فرمایا اے حمزہ، اے رسول کے چچا، اے خیرات بانٹنے والے. اور اگلے جملے کا ترجمہ 2 نمبر بندہ نہیں اس پہ بولے گا، مجھے 1 نمبر بولنا چاہیے. اور فرمایا اے مشکلیں حل کرنے والے. حضرت امیر حمزہ کو میرے نبی کہہ رہے ہیں. یہاں مولا علی کو کہا جائے تو کئیوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. میں کیا علی دا ذکر ہوئے تو بڑا حلالیاں رامیاں دی سیاڑ نہ ہوئے کہ چہرے بگڑ جاتے ہیں. او مشکل تو صرف اللہ حل کرتا. میں کیا ہوئے شرم کر، اگر اللہ کسی کو طاقت دے دے تو پھر مسئلہ تو یہ ہے نا، یہ مسئلہ نہیں سمجھتے. گرامی قدر حضرات، آپ نے جو فرمایا توجہ طلب بات ہے. آپ نے فرمایا مشکلیں حل کرنے والے. نبی پاک خود فرما رہے. نبی نے پتا بھی یہ شرک ہو رہا ہے، یہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے نے، انہوں نے اس تو بات پکارے نہیں جانا. پکارا تو زندہ کو جاتا ہے کہ یا توتے ہو نہیں سمجھ آیا جناب. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے رسول کے چہرے کی حفاظت کرنے والے. جنگ میں نا ایک شخص نے نبی پاک کے چہرے پر حملہ کرنے کی کوشش، حضرت امیر حمزہ سامنے آ گئے. حضور نے فرمایا واہ، یہ ہے جو میرے چہرے کی حفاظت کرے. یہ مطلب ہے اگر کوئی حفاظت کرے نبی نو پسند ہوندا ہے. سانو بھی کئی بندے راتی مار کے سوندے نے، سویرے پھر اٹھ کھلونے ہیں، لیکن مالک ضرور پسند کردے نے بھئی یہ عقیدے دے نیڑے کسے بندے نو آن نہیں دیندا. بد عقیدہ کوئی نہ ہوئے، اسی پورا ٹیل دے نال تقریر کری دی اللہ دے فضل دے نال. اور اس بات کو سمجھیے میرے عزیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 صحابہ 1 لائن، 20 میں 1 لائن، ایک کے آگے حضرت فاروق اعظم، دوسرے کے آگے حضرت امیر حمزہ. 2 جنے نے تلواراں پھڑیاں نے، باقی پیچھے نے، درمیان دے وچ حضور نے. ان جگ مگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا. نبی پاک علیہ السلام یوں مکے میں داخل ہوئے. کیڑا ماں نے جمعہ سی جڑا اگے آوے. آپ نے فرمایا آؤ نیڑے، ہونے تواڈیاں بیویاں نو بیوہ کراں تے بچیاں نو یتیم کراں تے کراں تواڈے ٹوٹے. سارے ڈر گئے، ہوئے کیڑا جنا آ گیا. اس کو کہتے ہیں عمر فاروق اعظم. اللہ اکبر. پتہ ہے حضرت عمر پاک کی شان کیا ہے؟ یہ شان آپ کی وجہ سے پہلی نماز شروع ہوئی ہے کھلے عام، کسے بولے چ نہ رمیں. یہ آج تیریاں مسیطہ ہی نماز ہوندی پئی نا، مسیطہ بڑیاں نہیں آباد ہیں، یہ صدقہ عمر دئی. سبحان اللہ. اس واسطے نمازاں پڑھیا کرو، آباد کرو مساجد نو. اور پھر اگلی بات آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو. حضرت فاروق اعظم کے بارے میں میرے حضور فرماتے ہیں، صحاح میں روایت نہ ہو میں ذمہ دار. نبی پاک نے فرمایا اول من یصافح الحق وهو عمر. ترجمہ سن کے جو بولنے والی گل ہوئے تو بولنا ہو یا نہیں. فرمایا قیامت والے دن اللہ اپنی شیان شان جس بندے سے سب سے پہلے سلام لے گا وہ میرا عمر ہوگا. 5-4 بندے ہاتھ تھلے رکھے، 2 نمبری نکار ذکر عمر ہے. سب سے پہلے اللہ اپنی شیان شان سلام لے گا. وہ کون ہوگا؟ میرا. ڈھلا نہ پائے بول. اور اگلی بات فرمایا اول من یسلم علیہ وہو عمر. اور اس کا ترجمہ بھی سننا ہے. فرمایا جس پر قیامت والے دن اللہ سب سے پہلے اپنی شیان شان سلام بھیجے گا وہ بھی میرا عمر ہوگا. اور نہیں زندگی تو یہ گل نہ سنی ہوگی، اس گل نو سمجھ اہل علم نو کڑ کے کہہ رہے ہیں تواڈے نال مخاطباں. فرمایا اول من یاخذ بیدہ فیدخل الجنہ وہو عمر. اللہ اپنے دست قدرت سے پکڑ کر سب سے پہلے جس کو جنت میں لے جائے گا میرا عمر ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. جس کو سمجھ آئیے سبحان. گوڑے چھڑ کے بیٹھ پتر چوکڑیاں مار کے بہت تکڑے ہو کے بہت ذرا سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آپ حضرات؟ ایمان نال دسو گل سن کے چس آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اللہ قیامت والے دن اپنی شان شان جس سے مصافحہ فرمائے گا، اللہ جس پہ سلام بھیجے گا، اللہ جس کو خود جنت میں داخل کرے گا. وہ کون ہے؟ حضرت. کسی بھول میں نہ رہنا.
بھی سونے موبائل دے وچوں بڑی مہنگی تقریر ہے یقین اللہ نہ ویڈیو انٹرنیٹ تے ہزاراں دے حساب نہ پئیاں نہیں اوتے سن کے چس لویں پر ہن اکھ چک پا کے میں آدھی میں توجہ بٹ جائے تو مجھے سبق بھول جاتا ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات ذرا غور کیجئے یہ ہیں حضرت فاروق اعظم اللہ رب العزت محبوب پاک علیہ السلام کے غلام کے ساتھ کیا اظہار محبت فرمائے گا سبحان اللہ اور صرف یہ گال نہیں نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا لکل امت محدثون یہ مختلف الالفاظ و طرق و سند روایت موجود ہے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے ایک ہوتا ہے محدث ایک ہوتا ہے محدث محدث کا معنی جو حدیث کا علم رکھنے والا ہو اس کی پھر آگے ٹرم ہوتی ہے نا کہ اس میں شیخ الحدیث کون ہے حافظ الحدیث کون ہے حاکم کون ہے یہ اس کی پھر آگے ٹرمیں ہوتی ہیں سمجھ آ رہی ہے میری بات کی تعریفات الگ الگ ہوتی ہیں لیکن ایک ہے محدث یہ کس کو کہتے ہیں اب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئے محدث وہ ہوتا ہے جس کے دل پر اللہ الہام کرے ڈائریکٹ اور اسے ہر بات کے بارے میں پہلے ہی پتا چل جائے اور جو پتا چلے بالکل ٹھیک پتا چلے تو جو نہیں فرمایا آپ حضرات نے 5-4 بندے چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہو ہم ان شاہوں کو مانتے ہیں جن نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ جاتے اس واسطے جاگیے فرما لکل امت محدثون فرما ہر امت میں ایک محدث ہے وفی امتی اور میری امت میں عمر بن الخطاب جو میری امت کا محدث ہے اس کا نام عمر بن خطاب ہے یہ میرے نبی نے فرمایا توجہ میری طرف کر میرے بیٹے انہیں اشارہ نہ کریں پیچھے توجہ میری طرف کر فرمایا میری امت میں جو محدث ہے اس کا نام عمر بن خطاب جس کے دل پر ڈائریکٹ میرا رب الہام فرمائے سبحان اللہ ہر مسئلہ صحیح ہو جن کو ٹیڑھا رب نہ ہونے دے سبحان اللہ اس حضرت فاروق اعظم سے کوئی نفرت کرے تو وہ خود ٹیڑھا ہے سبحان اللہ تو جو ہے کہ کوئی نہیں میری بات کی ویسے آپ سمجھے نہیں چلو میں بات کھول دیتا ہوں یہ ہے محدث جس کا دل ٹیڑھا نہیں ہو سکتا جس کا مسئلہ نہیں ٹیڑھا ہو سکتا جس کی نظریہ اور سوچ اور فکر اور مسئلہ وہ ٹیڑھا نہ ہو اسے محدث کہتے اور وہ عمر ہے بندے دے پتر دی عمر دینا یاری لگ سکتی ہے بد نسل کبھی عمر سے محبت نہ کرے گا میری بات لکھ لیں آپ کہیں کہ دلیل میرے نبی نے فرمایا چوتھی حدیث ہے جاگ دے بھائی میرے نبی نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر ان حدیث دا ترجمہ سن دوڑیاں تے مائیاں تے بولن والی قوم کدی حضور دیاں حدیثاں تے بولو نا تے مولوی کدی شعر نہ پکاون مولوی حضور دیاں حدیثاں یاد کر کے آؤں یہ ساڈی کمزوری ہے سیٹ کر اپنے آپ نو نکل دوڑیاں مائیاں چو اپنا مسلک والے پاسے آ میرے محبوب پاک نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر فرمایا میں نے دیکھا میں نے دیکھا جتنے شیطان ہیں وہ جنوں میں ہوں یا انسانوں میں ہوں یہ مطلب انسانوں چ بھی شیطان ہوتے یہ بڑی گہری بات ہے جو میں نے آپ سے کہی ہے اب چپ شاپ بن کے نہیں بیٹھنا فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جتنے شیطان ہیں وہ میرے عمر سے بھاگ رہے لوری ان میں ایک جملہ بولنا گیا سجے کھبے دیکھنا جائے جیڑا نہ بولے ہاتھ تلے رکھیا کو رولا ہونا ہے میں کیا انسان دی عمر دے نال بڑھنی ہے شیطان دی کدی بڑھی نہیں سکتی انسان دی بڑھنی ہے کدی شیطان دی شیطان نو نہ سنگ نے نہ پوچھڑ ہے تے نہ نمبر پلیٹ ہے شیطان دی سوکھی جائی نشانی حضرت عمر دا ذکر سن کے جے جاوے ساڑ مٹھا بول کی دائیں کو سننا لوے ہاتھ چوک کے بول یہ جاوے ساڑ تے ذکر سن کے جاوے مار او دا منہ ہوگا جی میں فٹے منہ آندہ ہے سمجھ جا شیطان ہے انسان اور شیطان میں پہچان ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے اب یہ تو بات بیان ہوتی ہے اور یہ سنی کے سٹیج سے بیان ہوتی ہے جیسے بیان کرنے کا حق ہے اور وہ کیا ہے نبی پاک نے فرمایا اے علی جو منافق ہے وہ تجھ سے پیار کر نہیں سکتا جو مومن ہے وہ تیرے پیار کے بغیر رہ نہیں سکتا
فرمایا مومن اور منافق کے درمیان پہچان علی کی محبت ہے. میں نے کہا اسی طرح شیطان اور انسان کے درمیان پہچان محبت عمر ہے. ہاتھ چوکے بولو سنیے. قوم نو ایک پاسا دسی آئی دوئیں 10. اس قوم نو پتہ لگے میں جانا کیڑے پاس ہے. سنیوں کا سینہ ایسا ہے, حب علی کی بات آئے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں علی میرا ہے. فاروق اعظم کی بات آئے تو کہتے ہیں عمر میرا ہے. ایک دا نام آوے دوے دا نام آوے ساڑھ جا تنو حیا نہیں آندی. زندہ بندہ بولے زندہ بندہ, 2 نمبر بندہ نہیں بول سکتا. زندہ بندہ بیٹھے ہو, بیٹھے ترکڑا ہو کے باہر. اس واسطے یہ موضوع ہی آپ نے ایسا دے دیا. حضرت فاروق اعظم فرمایا شیطان انسانوں میں ہو یا جنوں میں ہو, فرمایا بھاگ جاتا ہے میرے عمر سے. آج جو بھاگ رہے ہیں پوچھا نہ کرے کون ہے, اے شیطان بھاگ جاتا. منٹے تو گل نہ سمجھ آوے تے چاس تک کچھ نہ ہوئی. حضرت عمر سے پیار کر, مردہ کیوں ہے؟ جدرا نبی نے پیار کیتا نبی دی آل نے کیتا ہے. حضرت پیار نہیں ہے ہمیں چپ. ادھر آؤ اگلی بات بھی سناؤں آپ حضرات کو, اور یہ بات سمجھنے والی ہے. ادھر دیکھیں سبحان اللہ, بات سبحان اللہ. میری بات سن, ادھر دیکھیے وہ بڑی چاہ ساری وہ بچے ناتا شروع کر رہی ہیں. سبحان اللہ. اب تمہیں میں ایک اور بات بتانے لگا ہوں, اور اس بات کو نہ کاش کہ کوئی سمجھے, اور مجھے امید ہے آپ سمجھیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات بندے جب جوان ہوتے ہیں نا, رات کو سوئیں تو خواب کے اندر کوئی ایسا شیطانی منظر دیکھتے ہیں یا کوئی عارضہ لاحق آتا ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے نا جی. علماء نے یہ وظیفہ دیا, سونا فرماتے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پڑھ, اعلی حضرت کو پڑھ, شیخ مجدد کو پڑھ, مفسرین کو کر, محدثین کو پڑھ, اصولیین کو پڑھ. ہم صاحب نے لکھا ہے, کہتے ہیں جس بندے کو یہ عارضہ لاحق ہو کے سوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے, جسم ناپاک ہو جاتا ہے اور صبح اٹھ کے وضو غسل کرنا پڑتا ہے. جملہ سنی جے سمجھ آوے دا, فرمایا اپنی انگلی دے نال اپنے سینے تے لفظ عمر لکھ لوے, شیطان کدی حملہ نہ کرے گا. یہ ہے میرا عمر. اگر بندہ سو جاوے عمر دا ہو کے, ایسی دی تیسی شیطان دی نیڑے نہیں لاگ سکتا. جدو حضرت جزاک اللہ تے جدو حضرت عمر پاک دا ذکر کرنا ہے تو پھر شیطانہ دی کی مجال ہے کہ نیڑے لگنا, پھر انسان ہی نے جڑے نیڑے لگ کے سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. توجہ ہے, بیٹھے ہو, دوائیاں لینے جاتے ہو حکما کے پاس, حکیموں دوائی دے دیو یار, اے مسئلہ ہے تو ہمیں نیند کے اندر یہ عارضہ لاحق ہو جاتا ہے. میں کہا دوائی نہ لے, تینوں علمی دوائی دے کے جانا, حضرت عمر دا نام انگلی دے نال انج لکھ کے سو جا. شیطان دی مجال ہے تیرے. کیا شان ہے یار, کیا شان ہے یار. گرامی قدر حضرات, صرف یہاں بات نہیں, اگر آپ جاگ رہے ہیں تو تھوڑا بات کو آگے بھی لے کے چلے. انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد میں نے باہر صورت آپ کی جان چھوڑنی ہے, باہر صورت. سبحان اللہ نہیں فرمائی آپ, صبح جمعہ بھی ہے. گرامی قدر حضرات, اب اس مسئلے کو سمجھیے ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. حضور فرماتے معراج کی رات جب میں گیا نا, جنت میں ایک محل دیکھا سفید موتیوں کا بنا ہوا. توجہ, ادھر دیکھنا بیٹے, بیٹے ادھر میری طرف, ناراض نہ ہو. تسی ساڈی فوج ہو تے تانوں بڑی لوڑ ہے گلاں سنیا کرو میرے چان, کچھ نہ ایک دوسرے کو چھیڑا نہ کریں بچوں ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جنت میں دیکھا ایک محل سفید موتیوں کا بنا ہوا تھا. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دل کیتا میں دے وچ جاواں. میں پوچھا لمن ھذا القصر, یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا لرجل من العرب, عرب کے ایک بندے کا ہے. حضور فرماتے انا العربی, میں عربی ہاں, یہ میرا ہے. اللہ نہیں. فرمایا پھر کس کا ہے؟
کہتے لِرَجُلٍ مِّنْ اُمَّتِ محمد، حضور یہ آپ کی امت کے ایک بندے کا، فرمانا محمد، میں تو خود محمد ہوں، فرمایا نہیں یہ آپ کی امتی کا ہے، فرمایا کس امتی کا ہے، فرمایا وَهُوَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ، حضور یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر اندر نہیں گیا، حضرت فاروق اعظم بڑی غیرت والی شخصیت تھے، آپ جب واپس آئے نا تو آپ نے فاروق کی طرح میری گل سن، آ گئے، فرمایا راتی میں جنت مال ویکھیا ہے تیرا، اچھا، فرمایا سونا مینوں بڑا لگیا، میری صلاح سی میں اندر جاواں، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں نہیں گیا۔ حضرت فاروق اعظم تھاڑے مار کے رو پڑے، آقا سارے جہان سے میں غیرت کر سکتا ہوں، آپ تو میرے سردار ہیں، لیکن حضور بتا رہے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی غیرت والی شخصیت تھی، پتہ ہے آپ کو پتا نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہلے سارے بندے آ کے آپ کے پاس بیٹھتے تھے، آپ کے گھر میں ساری باتیں ہوتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک وفد آیا ہوا تھا، وہ وفد میں کچھ لوگ تھے جو بار بار اپنی آنکھیں اٹھا کے دیکھ رہے تھے نبی پاک کی بیویوں کی جانب، آپ کو اچھا نہیں لگا، فرمایا یا رسول اللہ تو بات پابندی لا دیو، میں نے ایک گل چنگی نہیں لگی، آپ خاموش ہو گئے، خاموش اس لیے ہوئے کہ عمر تیری تو گل ٹھیک ہے پر جب تک رب نہ کہے، اب اس کو کہتے ہیں موافقات عمر، کہ قرآن کے کچھ حصے ایسے ہیں جیسے عمر چاہتا تھا اللہ نے ویسے نازل فرما دیا، اس کو موافقات عمر کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ مشورہ دیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ اے محبوب وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، آج کے بعد جو بھی بات پوچھے گا پردے کے پیچھے آ کے پوچھے۔ یہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان؟ سبحان اللہ، اللہ نے وہ مقام اور رتبہ آپ کو عطا کیا۔ بات تو بہت دور جا سکتی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرٌ، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سمجھو اس کا کیا مطلب؟ فرمایا میرے بعد نبی ہونا کوئی نہیں، اگر ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں کہ اگر نبوت جاری رہتی تو نمبر عمر کا آتا، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں، میں نے کہا یار اگر میرے نبی کے بعد عمر جیسا عظیم بندہ نبی نہیں بن سکا تو قادیان کا کمین کیسے بن گیا؟ سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ کمینہ شخص کیسے بن گیا، اس بات کو سمجھیے۔ میرے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ ہمارے نبی مدینے کے تاجدار ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب آئیے ذرا باقی بات کو سیرے لگائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں حضور نے خود فرمایا، بلکہ یہ ترمذی شریف میں حضرت مولا علی خود اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت مولا علی خود روایت کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے پاس کہتے ہیں میں بیٹھا، حضور نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمائے۔ میں نے عرض کی حضور کس بات پر؟ یعنی یہ محبت کی بات کہہ رہا ہوں، تشریحاً و تفصیلاً سنا رہا ہوں۔ فرمایا اس لیے زوجنی ابنتہ، کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، اس لیے ابو بکر کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ وَاعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اس نے اپنے مال سے میرے بلال کو آزاد کیا ہوا ہے، اور اے ادا مینوں ابو بکر دی بڑی پسند ہے، میں اس واسطے دعا پیا کرنا۔ اس حدیث میں 4 یاروں کا ذکر ہے، اور جو کہتے ہیں 4 یار نہیں نعرہ لگانا چاہیے، انہاں دی موت بھی ہونے ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے پھر فرمایا وَحَمَلَنِي إِلَىٰ دَارِ الْحِجْرَةِ، میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر واسطے دعاواں کیوں نہ کراں، ہجرت دی رات میں نے موڑیاں تے چوک کے لے گیا۔ 3 چیزیں یاد کر کے حضور نے حضرت ابو بکر کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ عمر پہ رحمت فرمائے۔ کہا کس بات پر؟ کیا یاد آ گیا؟ توجہ میری طرف رہے۔ فرمایا یقول الحق وان الحق مر، فرمایا میرا عمر ہمیشہ حق بولتا ہے اگرچہ حق ہوتا کوڑا ہے۔ حق کڑوا ہوتا ہے، کڑوا ہے، فرمایا پاویں کوڑا ہے، عمر بولنوں نہیں باز آؤندا، بولنا ہی بولنا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے، فرمایا اگرچہ کچھ لوگ چھوڑتے ہیں چھوڑ جائیں، عمر کو پرواہ نہیں کرنا، میں سچ نہیں چھڈنا۔ سبحان اللہ، اللہ تے خیر اللہ، میں سچ بولنا ہی بولنا۔ یہ ہیں حضرت فاروق اعظم جن کی اس ادائے سچ کو لے کر
میرے نبی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. پھر فرما رحم اللہ عثمان. توجہ ہے میری طرف آپ حضرات؟ فرما اللہ عثمان پہ رحمت کرے. حضور کیا یاد آ گیا؟ فرما تستحییہ الملائکہ. فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ایڈیاں حیا مال ہے کہ میں آج اپنے اس غلام واسطے دعا بھی نہ کرا. پھر میرے نبی نے فرمایا رحم اللہ علیہ. یا اللہ میرے علی تے بھی رحمت فرما. اور ادھر دیکھیں روایت بھی حضرت علی نے بیان فرمائی ہے. ترتیب دیکھو، پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی. حضرت علی نے نہیں آخیا بدلو تاکہ پہلا نمبر میرا آوے. اسی بات سے ہمارا عقیدہ ہے دمادم مست قلندر ابو بکر دا. اگر کوئی اس ترتیب کو بدلے کبھی سنی ہو سکتا. ارے بولو سنی ہو سکتا. آج کل کئی نعت خان قوال اور نقیب کہتے ہیں دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر. میں کہتا تیرا عقیدہ غلط ہے. سانو عقیدہ قوال تے نہیں نہ دین گے، سانو عقیدہ ڈوم تے نہیں نہ دین گے. بیٹھے ہو؟ سانو عقیدہ علماء دین گے جڑا قرآن و حدیث دے وچ موجود ہوئے. منہ نہ متھا کھوتا پہاڑوں لتھا اور ادھر ڈکیا کرو. خواجہ حمید الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے آپ کی یہ ادا بڑی پسند آئی. آپ ایک مرتبہ سٹیج، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، قوال نے ایک پڑھیا دمادم مست قلندر علی دا پہلا. آپ نے فرمایا چپ تے قوالی بند کر سبھی کر لے کے آپ نے منگوا لیا بڑے مجمع میں. آپ نے فرمایا میں خود حضرت علی کی نسل پاک میں سے ہوں، حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوں. توجہ ہے نا؟ آپ نے فرمایا مجھے حضرت علی بہت پیارے ہیں، میرے باپ ہیں، لیکن میں پہلا نمبر نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ فرمایا مسئلہ عقیدے دا ہے، پہلا نمبر ابو بکر دا ہے. میرے پیو علی نے آپ آکھے ہے کہ جیڑا میری شان ودھاوے ابو بکر عمر دی گھٹاوے میں تمہارا کا لکھتا ہے. توجہ نہیں فرمائی. آپ نے فرمایا چپ، تو نے غلط کہا ہے. سانو عقیدہ ان قوال دیں گے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے. کس کا ہے؟ ابو بکر کا. ارے بولو ہاتھ اٹھا کے کس کا ہے؟ پہلا. دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا نمبر عثمان کا، چوتھا مولا علی کا. اور یہ ترتیب امت میں کسی نے نہیں بدلے سوائے بد نسلوں کے. کسی نے اس کو نہیں بدلا ہے. یہی بات ہے، مولا علی نے خود نہیں بدلا. ہم کسی کو کیا بدلنے دیں گے؟ میں کہا تیری ہر شے بدل کے رکھ دیں گے. منہ بھی، کلمہ بھی، وضو بھی، ہر شے تیری بدل کے رکھ دیں گے، پر عقیدہ نہیں بدلیا جا سکتا. زندہ بندہ بول سکتا ہے دوسرے دی چھٹی. اللہ اکبر. گرامی قدر حضرات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرے علی پہ رحمت. کیا یاد آ گیا؟ فرمایا اللہم ادر الحق حیث دار. ترجمہ سن. فرمایا یا اللہ جدھر میرا علی جائے ادھر حق چلا جائے. سمجھ آ رہی؟ جدھر علی جائے ادھر حق جائے. اسی واسطے میرے نبی نے فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق. سمجھ آئیے؟ یہ بعض علماء نے بطور روایت اس کو بیان فرمایا ہے. بیٹھے ہو؟ جہاں علی ہے وہاں حق ہے، جہاں حق ہے وہاں علی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے چاروں یاروں کی شان بیان کی، جس میں حضرت عمر بھی ہیں،